अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फाद हुसैन सब मौजूद हैं। फाद साहब, ईद के बाद पहला शो है। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। कैसी गुजरी ईद आपकी? ईद वाज गुड। मैं ख्याल ईद पे सोने का सबको टाइम मिल जाता है तो ईद तो अच्छी होती है। गोश्त खोरी की आपने कहा? नहीं, कम रखी। अच्छा है, क्योंकि मैं देख रहा था ईद पे खबरें चल रही थी कि कितने बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो खाने की वजह से अस्पताल पहुंच गए। थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए हमें कि इतना गोश्त मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं था। चलो, ये बड़ा अच्छा किया आपने, क्योंकि ये सेहत के लिए भी इतना अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा। और आई होप कि आपने भी नहीं खाया। नहीं, बड़ी मैं तो बड़ा ख्याल किया और बैलेंस। क्या उस दिन भी आपका डब्बा मौजूद था? डब्बा था मौजूद, लेकिन थोड़ी जो घर में बना था थोड़ी सी बदपरेजी की, लेकिन ज्यादा नहीं। ओके, तो आज काफी खबरें, न्यूज़ी खबरें बहुत हैं, क्योंकि ईद की छुट्टियों में बहुत चीज़ें जमा हो गई थी, तो अब एकदम जो है वो जैसे कि एक छप्पड़ फाड़ कर जो है वो खबरें जो हैं वो आ रही हैं और धड़ाधड़। आज तो बल्कि खबरों की बारिश हो रही है। आज हमें बड़ी तेज़ी से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जो अज़्म लफ्ज़ है और इस्तेकाम लफ्ज़ है, ये पिछले 1-1.5 साल में मुख्तलिफ मानी इख्तियार कर गया, लेकिन आज हम जिक्र करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑपरेशन का जिसकी इजाज़त दी गई कि एक अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन किया जाएगा। ये हमारी टॉप स्टोरी है। बिल्कुल। और इस पर बड़ा एक्शन शुरू हो गया है, रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है कि ऑपरेशन क्या होगा, क्या करेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उस पर रद्द-ए-अमल दिया। तो आज जरा बात करते हैं कि मामला किधर जा रहा है। ये बड़ी कम्प्लेक्सिटी है इसमें, बाय द वे आज बात करेंगे। और हल्के खुलते जा रहे हैं, पहले लाहौर के खुले, इस्लामाबाद के खुले, अटक का भी खुलने जा रहा है, तो नॉट गुड न्यूज़ फॉर मेनी। नहीं, और ये मेरे ख्याल में एक खतरे की घंटियां बज रही हैं हुकूमत के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में भी आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह आपने बिल्कुल कहा, अटक में भी चंद दिन पहले लाहौर में। तो ये एक नया एक जो है एक सियासी डेवलपमेंट हो रही है, ये कहीं भी जा सकती है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जरा उस पर बात करें। लेकिन आज मैन ऑफ द मैच पता है कौन था? कौन? सलमान अकरम राजा। हाँ, आज तो यानी मैन ऑफ द मैच ऐसे थे कि आज जज साहिबान ने जो है वो उनको लाजवाब कर दिया, और वो यानी कि वो अच्छे भले वकील हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन जजेस ने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो वो उनके पास जवाब नहीं थे। तो आज एकदम जो हमें लग रहा था कि अदालत का एक मूड एक तरफ जा रहा है, आज हमें बिल्कुल बदला हुआ लगा। जो स्पेशल सीट्स के वो हवाले से जो बात हो रही है और वो फैसला आने वाला है, तो आज पीटीआई के लिए सख्त दिन था। लेकिन आज फिर ये हमें सेंस हुआ कि तैयारी फिर भी अच्छी नहीं थी। ये तो आज जज साहिबान ने भी कह दिया, जी आप लोगों की जो तैयारी है आप लोगों ने मिस हैंडल किया है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स थे आज बड़े एक्सपोज हुए वो भी सलमान अकरम राजा जैसा लॉयर। अब बाकायदा आगाज करते हैं फाद साहब, ये ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान का अप्रूवल दिया गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। इज इट रियली नीड ऑफ द आवर, क्योंकि इस पे कंसेंसस नहीं नजर आ रहा फिलहाल। बिल्कुल, और इसमें मेरे ख्याल में जो इस वक्त मामलात खड़े हैं, अगर आप जल्दी से खबर खुलासा हमारा दे दें कि मामलात हैं क्या, ऑपरेशंस किधर जा रहे हैं और क्या क्या हुआ, फिर जरा बहस करते हैं। बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकजी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए ख़ारजा समेत वफाकी काबीना के वज़रा, तमाम सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला सर्विसेज चीफ के इजलास में शिरकत की थी। तो एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी ये जो हुई है। और असद कैसर और मौलाना फजल रहमान की 2 दिन पहले मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नए ऑपरेशन का तज़किरा हुआ, उन्होंने रिएक्शन भी दिया, एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बड़े ऑपरेशन के सताए हुए हैं। सवात में भी ऑपरेशन हुआ, वज़ीरिस्तान में भी हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात हुई, लेकिन वो नाला थे इस मीटिंग के ऊपर। उनका ये कहना था कि एक नाम अज़्म इस्तेकाम सामने तो आया है लेकिन ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अब ये एक सवाल है कि उनको क्यों नहीं समझ आया कि उसको क्या बात हो रही थी। मौलाना फजल रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन अदम इस्तेकाम साबित होगा। तो ये जो इन्होंने लफाजी थोड़ी की है, आई होप वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी बुरी साबित ना। और ये भी सवाल उठ गया कि ऑपरेशन होना भी चाहिए। बिल्कुल, अब देखिए ना, उसमें मामला ये हुआ है कि ये ऑपरेशन जो है वो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसको वज़ीर-ए-आज़म ने सदारत की, उस पर जो तमाम सर्विसेज चीफ्स थे और तमाम वज़रा आला थे, सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बाकायदा तौर पर ये अनाउंस हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि जी ये ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान ये अब लॉन्च हो रहा है। अब उसके ऊपर ये क्यों हो रहा है, देखिए इसमें तो एक दो जो बड़ी अहम बातें जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली चीज़ तो ये देखिए, 2 उसकी वजूहत हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान में जो पिछले 2023 में सिर्फ मैं एक फिगर्स देख रहा था बतूल के, सिर्फ 2023 में 700 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए, 700।
اور اس میں اوور آل پاکستان میں اور 1000 تقریباً اس میں کیجولٹیز ہوئی ہیں. تو یعنی کہ یہ تو ایک کلیئرلی ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, پہلی بات. دوسرا, اس کے 2 بڑے اہم آف شوٹس ہو رہے ہیں یا اس کے کانسیکوینسز ہو رہے ہیں. پہلا یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارا جو ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, اکانومی کے اوپر ایک بہت زیادہ زور ہے ہمارا, تو جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, جتنا اس طرح سے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے, اس سے بہت ہی ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے جو کہ اثر کر رہا ہے جو ہم انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. تو ایک تو اس کا اینگل یہ ہے. دوسرا بطور اس کا اینگل یہ ہے کہ جو چائنیز کے اوپر جو یہ اٹیکس ہوئے ہیں, ان کی کیجولٹیز ہوئی ہیں, اس کے بعد چائنا نے بھی بہت زیادہ پاکستان پہ پریشر ڈالا ہوا ہے کہ اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے. اگر آپ کو چائنیز انویسٹمنٹ چاہیے, چائنا سے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے, تو آپ کو یہ معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی جو چائنا کا وزٹ تھا جس میں وزیر اعظم گئے تھے, ان کے ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے, اور یہ پرٹیکولرلی ڈیل کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم کو لے کے. اور حالانکہ پچھلے 1-1.5 سال میں پاکستان نے بہت ٹرائی کیا کہ افغانستان کے ساتھ ڈپلومیٹکلی چیزیں آگے بڑھیں, لیکن نہیں بڑھ سکی. بالکل. اور اس میں اسی لیے ہم جو ہے وہ اینڈ میں جو ہے وہ اس کا ایک جو انٹرنیشنل ایسپیکٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس کے نتیجے میں اب جو کنٹروورسی کھڑی ہو گئی ہے, جس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, وہ یہ ہوا ہے بطول کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ جی ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر چیف منسٹر نے جو آپ نے پڑھ کے سنایا, انہوں نے بھی کہا کہ جی میں تو اس میٹنگ میں موجود تھا لیکن آپریشن کی بات نہیں ہوئی. اب یہ آپریشن کیا ہے, یہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس کے اوپر جو آج چیف منسٹر اے پی نے کیا کہا, میرے خیال میں وہ بھی ذرا اور مولانا نے بھی جو ہے وہ سنواتے ہیں. جہاں تک آپ بات کریں آپریشن کی, ابھی بھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں کہ یہ پلان ہے کیا. جب آئی ایس پی آر کا باقاعدہ ایک پلان آ جائے گا کہ کون سے ایریا میں یا کہاں پہ یا کس طریقے سے کیا کرنے کا پلان ہے, تو پورا اسکیچ سامنے آئے گا, تو اس کے بعد ظاہری بات ہے بات چیت ہوگی. بات چیت بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے کام. وہ جو نام آیا وہاں پر وہ تھا عزم پاکستان, اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا. انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے. یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے. ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج تو سامنے رکھیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں, چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے. کیوں بے بس ہو گئی ہے, میری پولیس کیوں بے بس ہو گئی ہے. جی فات صاحب, آپ نے دیکھا جو انہوں نے ریاکشنز دیے اور افتخار فردوس صاحب ہمیں جوائن کریں, بڑے ریلیونٹ ہیں اس ریجن کو سمجھتے ہیں. جی بہت شکریہ افتخار. نوت ہیں ایک نیوز کو ہیڈ کرتے ہیں کے پی میں, اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان معاملات کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں, تو ذرا ان سے تھوڑا تشریح کر لیں. بالکل. جی افتخار, السلام علیکم. افتخار السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے افتخار کہ یہ جو سارا معاملہ ابھی ہم نے ابھی ناظرین کے سامنے رکھا, اس کے اوپر اب جو ایک رد عمل آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, کیا سینس آپ کو کیا مل رہی ہے کہ کیا وہ بالکل ایکٹیولی اس کو آپریشن کو اپوز کریں گے, کن بنیادوں پہ کر رہے ہیں, کیا ان کے فیئرز ہیں, اور کیا کوئی طریقہ نکل سکتا ہے کہ ان کے جو بھی ان کے اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے؟ فہد صاحب, ایک کانٹیکسٹ ہے اس ساری بات کا جس کو سمجھنا ضروری ہے. جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے, وہ آبویسلی ایک لارجر پولیٹیکل فیئر کا جو فیکٹر ہے جو اس خطے کو گھیرے ہوئے ہے اور پرٹیکولرلی پاکستان کے اندر ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے. کل جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی پرسوں, اس کے بعد آج ایم این ایز کی میٹنگ کرائی علی امین گنڈاپور صاحب نے, اور ایک کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہیڈ کی. اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے اندر بہیمانہ طور پر جو ہے اس ساری چیز کی مخالفت صرف نہیں کی گئی, بلکہ اس کو اپوز اس سینس پہ کیا گیا ہے کہ ایک تو اس میں کلیئرٹی نہیں ہے ان ٹرمز کے اس کی جیوگرافک لوکیشن کیا ہوگی, اس کا ایکسٹینٹ جو ہے وہ کیا ہوگا, یعنی کس طرز عمل کا یہ آپریشن ہوگا, یہ کائنیٹک ہوگا, پچھلے آپریشنز کی طرح ہوگا. اور اس میں ایک فیکٹر جو بار بار تذکرہ آتا ہوا ہے وہ ڈسپلیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ لوگ دوبارہ گھر پر چھوڑنے پر مجبور تو نہیں ہوں گے. جو طرز عمل اختیار کیا گیا وہ کور کمیٹی کے بعد اختیار کیا گیا, جس میں جو لائے عمل ہے اس کے اوپر بھی ابہام ہے. اور آبویسلی وہ بالکل جو اسٹیٹ کی ایک پالیسی نظر آ رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ اور پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں وہاں پر, ان کی طرف سے ایک رد عمل اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ یہ اب ڈسٹرکٹ لیول پر, یعنی ایک تو نیشنل اسمبلی پر آپ نے رد عمل دیکھ لیا, ایک پروونشل اسمبلی کے اوپر جو ہے ایک میٹنگ کال کی گئی ہے جس میں شمالی جو علاقہ جات ہیں خیبر پختونخوا کے جو سدرن
سربن ڈسٹرکٹس جن کو ہم کہتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو ہے ابھی ملیٹنٹ کی ایکٹیویٹی ہے. جو آپ نے بات کی 700 جو ملیٹنٹ اٹیکس ہیں، اس میں آلموسٹ 70% جو ہے وہ ساؤتھ آف کے پی کے اندر جو ہے وہ کانسنٹریٹڈ ہیں، یعنی ڈی آئی خان ڈویژن کے اندر اور بنو ڈویژن کے اندر. اور obviously مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق بھی اسی ایریا سے ہے، علی امین صاحب کا تعلق بھی اسی ایریا سے ہے، اور جو ہمارے گورنر کے پی ہیں ان کا تعلق بھی وہیں سے ہے. افتخار اس میں دو اب جو سچویشن آ رہی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن کی مخالفت میں. ایک سوال تو میرا بالکل کوئکلی یہ ہے کہ اب اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے کیا حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ وہ کس طریقے سے، ابھی تو صرف انہوں نے زبانی کلامی کہا ہے کہ جی ہم اس کے اگینسٹ ہیں، آگے کیا وہ پرو ایکٹیولی بھی کچھ کر سکتے ہیں جس سے اس آپریشن میں کچھ ہرڈلز کریٹ ہوں؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے ایک بہت کلیئرلی آپس میں ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر اس کو لے جائیں گے، اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یا پولیٹیکل فورسز ہیں جو شاید اسٹیٹ کو چھپتی بھی ہیں، اس میں پی ٹی ایم کا نام بھی بتایا گیا ہے، اس میں این ڈی ایم کا نام بھی بتایا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو آبویسلی ایک اینٹی ملٹری سینٹیمنٹ کے ساتھ اس ایریا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. ان کو بھی انہوں نے اس طرز عمل میں شامل کرنے کے لیے جو ہے آگے تگ و دو جو ہے وہ شروع کر دی ہے. لیکن فہد صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے کا جو راستہ ہے اس کا جواب علی امین صاحب نے خود بھی دیا، اور ہمارے ذرائع جو کور کمیٹی کے حوالے سے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب تک ان کو کلیئرٹی نہیں آئے گی تو آپ یہ ریٹورک یہ ٹی وی پر سنتے رہیں گے. میرے خیال میں جب ایک دفعہ بلو پرنٹ آ جائے گا آپریشن کا اور اس کے محورات جو ہے وہ کلیئر کٹ ڈیفائن کر دیے جائیں گے کہ یہ ان کے ایریاز ہیں، میرے خیال میں یہ شک و شبہات دور ہو جائیں گے اور یہ سیٹل ہو جائے گا. بہت شکریہ افتخار فضل صاحب نے جوائن کیا. یہ جو بطول آخر میں انہوں نے بات کی ہے نا، یہ کروشل. دیکھیے اس میں دو ایلیمنٹ ہیں جو تھوڑا سا جو ہے جس پہ ہمیں اپنی توجہ جو مرکوز کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپریشن ایگزیکٹلی کیا ہوگا. یعنی آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے ماضی میں سوات میں آپریشن ہوا، نارتھ وزیرستان میں، ساؤتھ وزیرستان میں بڑے اسکیل پہ تھا، ملٹری فورس استعمال ہوئی، پاپولیشنز کو ڈسپلیسمنٹ ہوئی. تو اس وقت ایک تو خطرہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیا اس طرح کا آپریشن ہے، یا یہ ایسا آپریشن ہے جس میں بہت سارے جو ایکٹیویٹیز آلریڈی ہو رہی ہیں ان کو کوارڈینیٹ کر کے ایک اس کو آرگنائز طریقے سے کیا جائے. ایک امپورٹنٹ چیز. دوسرا اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ بھی ہوگی کہ اب اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. سو این ممکن ہے کہ دیکھیں نا پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ نے اعتماد میں نہیں لیا، آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. تو مجھے لگتا یوں ہے کہ این ممکن ہے ایک طریقہ یہ ہو کہ کل کو پارلیمنٹ کا ایک سیشن بلایا جائے جو پہلے بھی ہو چکا ہے، اس میں ان کیمرہ ان تمام لوگوں کو بریفنگ دی جائے، بتایا جائے کہ جی آپریشن اس طریقہ کا ہوگا، اور اس کے بعد پولیٹیکل جو ہے وہ ایک بائی ان لیا جائے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ جب تک سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے یہ آپریشن اس طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. بالکل. اور یہ جو ریاکشن آیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، یہ نی جرک ریاکشن لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے اداروں میں لیک آف کوآرڈینیشن تو ہے. تو میرا خیال ہے پہلے بلو پرنٹ کا انتظار کر لیتے پھر میڈیا ٹاک کرتے، جس کی وجہ سے یہ نئی بحث چڑھ گئی ہے. ایک بریک لے رہے ہیں اور جب بریک میں کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام میں آگے ہمیں جوائن کریں گے خرم دستگیر صاحب، اور ان سے ہم بات کریں گے جو الیکشن ٹرائبونل میں نئے حلقے کھل رہے ہیں. اور پروگرام میں آگے جا کے یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم منیر اکرم صاحب سے بات کریں گے ایکسکلوسیو انٹرویو کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے افغانستان کو لے کے یونائٹڈ نیشنز. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت ہمیں نون لیگ سے خرم دستگیر صاحب جوائن کر رہے ہیں. الیکشن ٹرائبونل میں جو نئے حلقے کھل رہے ہیں اور پرانوں پہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں پر الیکشن ٹرائبونل بنایا گیا. نون لیگ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس ٹرائبونل کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا گیا. الیکشن کمیشن نے جسٹس جہانگیری کو ٹرائبونل سے تبدیل کر دیا. پی ٹی آئی نے اس کو اسلام آباد کورٹ میں چیلنج کیا. چیف جسٹس عمر فاروق نے الیکشن کمیشن کا ٹرائبونل تبدیلی کا آرڈر معطل کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ نیپوٹزم بالکل بھی لیگل لفظ نہیں ہے. اس پر انجم وکیل نے قرار دیا کہ انہوں نے بیان حلفی پر بغیر پڑھے دستخط کیے. انجم وکیل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا. کیس کی سماعت 9 جولائی تک ملتوی ہو گئی ہے. 8 مزید حلقے کھول دیے گئے ہیں. میجر طاہر صادق کا NA 49 اٹک اور ایمان طاہر صادق کا NA 50 اٹک کے حلقوں کے کیس کی سماعت ہوگی. راولپنڈی بینچ نے 25 جون کو دوبارہ طلب کیا ہے اور لاہور کے بھی 2 صوبائی اور 3 قومی اسمبلی کے حلقوں کو بھی کھولنے کا کہا گیا ہے. اور یہ حلقوں کا جن سے تعلق ہے حمزہ شہباز، عبدالعلیم خان، مریم نواز، اون چودھری اور شعیب صدیقی کی سیٹس بھی اس میں شامل ہیں. اچھا، اب یہ خرم صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا اب یہ ہو گیا تھوڑا سا سیریس، کیونکہ دیکھیے یہ
हल्के जो है ये खुलते जा रहे हैं और सिर्फ खुल नहीं रहे, इस पे ट्रिब्यूनल्स क्या कह रहे हैं। पहले तो इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद में तो मुस्लिम लीग नून जो है मुझे लगता है वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं बार बार ज़ोर ज़ोर से। वो खुद उन्होंने अदम एतमाद किया कि जी हमें जस्टिस जहांगीरी पे जो है वो एतमाद नहीं है, और उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात मान के जस्टिस जहांगीरी वाला ट्रिब्यूनल जो है वहाँ से केस हटा लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को आप क्या कर रहे हैं, ये वो काम है करने वाला, उन्होंने वो मुअत्तल करके आज उन सारों को वापस बुला लिया। अब जस्टिस जहांगीरी जो हैं उनका ट्रिब्यूनल वापस आ गया और वो इन तीनों इस्लामाबाद के हलकों से पूछ रहे हैं कि आप लाएं बयान हल्फी के जो फॉर्म 47 है वो एक्चुअली ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे खड़ा हो गया मसला, लेकिन सिर्फ वहाँ नहीं खड़ा हुआ, अब मसला खड़ा हो गया है लाहौर में भी, क्योंकि जो अभी आपने खबर खुलासे में जिक्र किया ये तमाम सीटें जो हैं जिनमें प्रोविंशियल भी हैं, जिसमें मरियम साहिबा की भी सीट है, हमजा साहब की भी सीट है, चौधरी साहब की भी सीट है, उन सबको उन्होंने कहा है कि बयान हल्फी लेके आए, और अगर फॉर्म 47 में कुछ गड़बड़ हो गई तो ये इसके बड़े कॉन्सिक्वेंस। और अगर उन्होंने कह दिया कि फॉर्म्स ठीक हैं तो बाद में फिर 62 वो अभी उस पर हम नहीं जाते, लेकिन ये कि वो बहुत कुछ हो सकता है। और अभी यानी कि ये अगर काफ़ी नहीं था तो अब ये 8 हल्के जिनका भी आपने जिक्र किया उनको भी पिंडी डिवीजन में ये खोल दिया गया कि आप भी आ जाएं सारे नून लीग वाले और दिखाएं कि जनाब ये आपके फॉर्म 40 बयान हल्फी लेके आए। बयान हल्फी इज़ अ सीरियस डॉक्यूमेंट, उसमें आप ये कह रहे हैं कि जी मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मेरे पास ये जो फॉर्म 47 है ये बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें बड़ी गड़बड़ हो सकती है। नून लीग के लिए खतरे की घंटियाँ बज रही हैं। कितनी ऊँची घंटियाँ हैं, ज़रा खुरम साहब से पूछेंगे। खुरम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको किताबों का बहुत शौक है, कम ही लोग मैं जानता हूं जो उतनी किताबें पढ़ते हैं जितनी आप पढ़ते हैं। तो आपने अर्नेस्ट हेमिंगवे की किताब तो पढ़ी होगी, फॉर whom the bell stole, are the bell stoling for PMLN? No, it tolls for thee. ये तो आपको मालूम है कि ये बाइबल से लिया गया है कि ये ना पूछो किसके लिए घंटी बज रही, तुम्हारे लिए बज रही। तो क्या पहली बात है कि आपके घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं? जी नहीं, सबसे पहले आपके नाजरीन को ये मालूम होना चाहिए कि कोई हल्का अभी तक नहीं खुला। वो जो इलेक्शन की उज़रदारियां थी वो अब आकर इतने महीनों के बाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत शुरू हुई है, तो लिहाजा वो तमाम जो पिटिशंस पेंडिंग थी उस वक्त से अब वो एक एक करके उनकी हेयरिंग्स हो रही हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि कोई हल्का खुल रहा है, अभी तो सिर्फ कार्रवाई का आगाज हुआ है। लेकिन और दूसरा एक बड़ा सीरियस मामला है। खुरम साहब मैं जो एंगल देख रहा हूँ ना, बयान हल्फी का मतलब है कि हर नून लीग का उम्मीदवार जिसको अदालत ने नोटिस दे के बुलाया है उसने हल्फन ये कहना है कि मेरा जो फॉर्म 47 है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर कल को वो फॉर्म दुरुस्त नहीं निकलता और वो बयान हल्फी मौजूद है तो फिर उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैं इसको इस एंगल से देख रहा हूं। और इस्लामाबाद में तो आप लोगों ने अपने जो फॉर्म्स हैं वो भी कई हलकों में जगह जमा नहीं करवाए, आपके सियासी मुखालिफिन ने जमा करवा दिए लेकिन आपने जमा नहीं करवाए, तो वो भी आपके मुखालिफत इसमें 2-3 अभी चूंकि अब कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ है, इसको हमें बहुत उजलत में इसका फैसला नहीं कर देना, इस पर बहुत अभी बहस होनी है। सबसे बड़ी बहस ये है कि ये उम्मीदवार का काम नहीं है कि वो फॉर्म 47 प्रोड्यूस करे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन इशू होता है और जो उम्मीदवार है उससे कोई ताल्लुक और लेना देना नहीं। तो लिहाजा ये हाई कोर्ट का ये मुतालबा कि जी आप आके ये इसको भी चैलेंज होना चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरह अब ये तारीखें लगना शुरू हो गई हैं और हेयरिंग शुरू हुई हैं, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी भी जो इंतखाबी उज़रदारी है वो भी सुनी जाएगी और फिर देखें अब हाई कोर्ट इस पे, लाहौर हाई कोर्ट इस पे क्या बात करता है। तो लिहाजा ये इसको अभी इसमें ये कहना कि हल्के खुल गए हैं या हल्के जो है, ये सिर्फ अभी कानूनी कार्रवाई का आगाज हुआ है। तो लिहाजा इस पे कोई मुस्लिम लीग नून हम कानून के ताबे हैं, जिस तरह कानून चलेगा हम अपने केस फाइट करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इशू जहां पे मुझे लगता है कि ये नून लीग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ऐन मुमकिन है कल को फैसला नून लीग के हक में आ जाए तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले तो ये था कि ये मामला जो है वो इल्तवा का शिकार थे, वो जब ट्रिब्यूनल बैठेगा तब होगा। अब ये तमाम तर मामला, जिस तरह कि हमने सही कहा कि अब ये कार्रवाई चल पड़ी है, अब इसमें वो फॉर्म 47 कल को इलेक्शन कमीशन लेके आए या जिस तरह अदालत ने कहा है कि उम्मीदवार लेके आए, ये मामलात अब जो है वो अंडर प्रोसेस हो गए हैं और ये एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है रिजर्व सीट्स का, वो अभी हम बात नहीं करेंगे, वो हमने आगे जाके करना है। तो
ایشو یہ ہے کہ پی ایم ایل این جس کو لگ رہا تھا کہ جی 8 فروری کو جو کچھ ہو گیا بس وہ ہو گیا, اٹس ڈن ڈیل, اب پروسیس چل پڑا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, چیزیں بدل سکتی ہیں. یہ سیاسی کیلکولیشن میں یہ حصہ بن رہا ہے پارٹی کا؟ جی سیاسی کیلکولیشن تو پارٹیاں ہر روز کرتی ہیں, اور میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک ایسا قانونی عمل ہے جس میں ہونا ہے, ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے عام طور پہ کہ اگلے الیکشن کے قریب جا کر ان کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اس طرح میں نے کہا کہ ہم قانون کے سامنے ہم موجود ہیں, اور مسلم لیگ نون کے تمام امیدوار جو ہیں, چاہے جن کے خلاف پٹیشن ہوئی ہے یا میرے جیسے جنہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے دوسرے امیدوار کے خلاف, ہم سب عدالت میں جائیں گے, ہم اپنے کیس پلیڈ کریں گے. اور اس میں ابھی کچھ وقت درکار ہے, تو اس میں ابھی ہمیں کوئی سراسیمگی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہم عدالت کے سامنے جا کے اپنا کیس پلیڈ کریں گے اور فائٹ کریں گے. اور اس میں یہ ہمیں یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ آئین جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل طور پہ آتھرائز کرتا ہے کہ الیکشن کروانا اور اس کو قانون کے مطابق کرنا ان کی ذمہ داری ہے. لہٰذا یہ ایشو بھی بار بار عدالت کے سامنے آئے گا. لیکن یہ ایشو جب بار بار آئے گا خرم صاحب, چاہے وہ یعنی ہم کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, فارم 45 اور فارم 47 کا ایشو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے یہ جو فیبری میں الیکشنز ہوئے ہیں. اب اگر وہ اسکروٹنی اس کی عدالت شروع کر دے گی, چاہے وہ اسلام آباد میں ہو یا پنڈی میں ہو یا لاہور میں ہو, جب ان فارمز کی اسکروٹنی شروع ہو جائے گی, چاہے وہ الیکشن کمیشن کورٹ کے سامنے رکھے یا امیدوار رکھے, اب اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کیسے, جو مثال کے طور میں ایگزامپل دوں, اسلام آباد والے کیس میں جو کھوکر صاحب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, انہوں نے جو اپنا فارم جمع کرایا ہے وہ اور جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے اس کا فارم میچ کر رہا ہے, جبکہ نون لیگ کا الگ ہے. اب اسکروٹنی میں یہ اگر کہیں ایک جگہ یا 2 جگہ یہ چیز ثابت ہو گئی کہ فارم 45 اور فارم 47 میں گڑبڑ ہے, تو پھر وہ اس کا ایک سنو بال ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا پولیٹیکلی. دیٹس مائی پوائنٹ. جی نہیں, دیکھیے وی آر اینٹیسپیٹنگ ٹو مچ, ہم بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں. دیکھیے الٹیمیٹلی فارمز کی جو بحث ہے وہ ایک جماعت نے پروپیگنڈا کیا ہے, تمام میڈیا اس کو لے کے چل رہا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ اس دن 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے جو ووٹ ڈالا ہے, کیا وہ فارم اس کی صحیح ریفلیکشن ہے یا نہیں. تو لہذا جو الٹیمیٹ جسے کہتے ہیں کہ ہلکا کھلنا, وہ تو تب کھلے گا جب کوئی ریکاؤنٹ شروع ہوں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتی ہوں ایکچولی ہم آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو فارم 45 یا 47 آپ تک پہنچے ہیں, آپ کے اور آپ کے دیگر کولیگز کے پاس, آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور کریڈیبل ہیں؟ کیونکہ بحث تو چھڑی ہی اس لیے تھی کیونکہ ملٹیپل فارمز تھے, اور چونکہ آپ کے اپنے کولیگز بھی کہتے رہے کہ الیکشن میں بہت جگہوں پہ شفافیت نہیں تھی, تو جو آپ کا اعتماد ہے وہ کتنا ہے کہ آپ کا یا آپ کے دیگر لوگوں کے پاس جو فارمز تھے وہ کریڈیبل ہیں, کیونکہ اس میں آپ کی بڑی لیڈرشپ بھی شامل ہے, اور پھر ایک قدم آگے آپ کے پاس زیادہ چوائس نہیں ہوگی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی. دیکھیے یہ جو کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے, ہم سب اپنے اپنے حلقوں میں, ہم جنہوں نے انتخاب لڑا ہے وہ ہم سب کانفیڈنٹ ہیں کہ جو ہمارے پاس فارمز ہیں وہ اس ووٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں جو پاکستان کے عوام نے ڈالا ہے. تو لہذا اصل ٹیسٹ وہاں ہونا ہے. اگر کہیں کوئی ڈسکریپنسی آتی بھی ہے تو پھر ایک بار پھر ان تھیلوں کو کھولا جائے گا اور ان کو چیک کیا جائے گا, اور ان میں اگر ایشو آتا ہے تو وہ دوبارہ انتخابات وہاں ہو جائیں گے. تو لہذا یہ کہنا کہ جی یہاں کوئی آج کوئی بہت بڑا جو ہے کوئی زلزلہ آ گیا, وہ عدالتی پروسیس ہے, قانونی پروسیس ہے, وہ اپنے اس منطقی انجام تک پہنچے گا. جب تک وہ پہنچے گا تو تب تک ہم دیکھیں گے, لیکن ہم عدالت کے سامنے موجود ہیں اور اپنا کیس قانونی طور پر فائٹ کریں گے. خرم صاحب بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. بطول یہ ٹھیک, یہاں تک میں ان سے اگری کرتا ہوں خرم صاحب سے کہ یہ کوئی ایک دم کو زلزلہ نہیں آ گیا, لیکن کیونکہ یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے, اور وہ جو میرا نقطہ تھا کہ جب اب عدالت نے مانگ لیا نا, اب عدالت نے جب مانگ لی وہ فارمز اور ان کو ریکنسائل کرنا ہے 45 اور 47 کو, اور اگر وہ کسی وجہ سے ریکنسائل نہیں ہو پائیں گے, and I can tell you کہ اس میں ایشوز کراپ اپ ہو سکتے ہیں in the court. اگر
یہ نہیں ہو پائے ریکنسائل کہیں بھی. اور اسلام آباد میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اسلام آباد مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہ کچھ ہونا ہے. تو وہاں پہ اگر یہ ایک جگہ ہوا کہ یہ ریکنسائل نہیں ہو رہے اور اس کے نتیجے میں کوئی سیٹس اوور ٹرن ہوئی, تو وہ زلزلہ تو نہیں ہوگا, لیکن وہ زلزلے کی شروعات ضرور ہوں گی. وہ ریکٹر سکیل پہ شاید 7.8 نہ ہو, لیکن ریکٹر سکیل پہ 3.8 بھی زلزلہ ہوتا ہے. تو یہ دیٹس مائی پوائنٹ. یہاں پہ انفیکٹ ہمیں ایک بریک لینی ہے, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام میں آگے جا کے اعتزاز احسن صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور ہم ان سے بات کریں گے مخصوص نشستوں کے اوپر. ایک بڑی لمبی سماعت ہوئی تھی آج, تو وہ پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں نہیں مل رہی, ایک بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو لا ایکسپرٹ ہیں اور قانون پہ بڑا کام کیا انہوں نے. ان سے آج پی ٹی آئی کے حوالے سے مخصوص نشستوں کے اوپر بات کریں گے, جس میں بہت سارے قانونی نکات اٹھ گئے ہیں. فات صاحب کی کس پہ پلے کر سکتے ہیں؟ بالکل. اور آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے وہ بڑی, ایک تو وہ انہوں نے اس کو یوٹیوب پہ اپنے براڈ کاسٹ بھی کیا ہے, ٹیلی ویژن چینلز نے بھی دکھایا, اور اس میں آج جو 2 پی ٹی آئی کے لائرز تھے جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, جج صاحبان فل کورٹ ہے, انہوں نے بڑے سخت سوال پوچھے ان سے. اور میں تو بار بار نوٹ کر رہا تھا کہ خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ مایہ ناز وکیل ہیں, وہ آج ان سے جواب نہیں وہ دے پائے, وہ پھنس رہے تھے, ہی واز اسٹرگلنگ, کیونکہ سوال بڑے تیز ترار تھے اور ٹو دا پوائنٹ تھے. وہ کیا تھے اگر ہم تھوڑا سا سنوا دیں, پھر احساس صاحب سے ذرا تھوڑا سا تشریح لیتے ہیں اس کی. سنوائیے ذرا. Did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? You have a great conflict of interest. آپ کیا 10% کو ساری سیٹیں دے دیں گے؟ جی, جواب یہ ہے آئین یہ کہتا ہے, ناٹ کہ میری مرضی ہے تو ہم آپ کے مفروضوں پہ چلیں گے. نہ چلیں. I don't know why nobody likes this constitution. کلیئرٹی لے آئیں کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف سے بحث کر رہے ہیں, ایس آئی سی کی طرف سے بحث چل رہی ہے. میں کہنا کہ پی ٹی آئی کے میں پی ٹی آئی سے تعلق ہے, وہ تو کیس ہی نہیں ہے آپ کا. تو فیصل صاحب کا کیس تباہ کر رہے ہیں, آرگیو کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے. اسکین کرانے جاتے ہیں گولی کھلاتے ہیں. ٹرائی کریں نیکسٹ ٹائم. یہ حامد رضا خان صاحب نے 2018 میں الیکشن لڑا تھا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ. بیرسٹر گوہر علی خان نے ایک لسٹ جاری کی پی ٹی آئی کے ایم این اے کینڈیڈیٹس کی. اس میں صاحبزادہ حامد رضا کا نام اپیئر ہوتا ہے 104 سیریل نمبر پہ ایز اے کینڈیڈیٹ فار ایم این اے سیٹ آف پی ٹی آئی. اب سکھ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ پولیٹیکل پارٹی کہلائے گی؟ سو بڑی ایک جو ہے پاور پیکٹ آج یہ ہیئرنگ تھی, بڑا کچھ اس میں ہوا, اور لگتا تو بظاہر یوں تھا کہ آج پی ٹی آئی کے وکلاء کو بڑا ہی ٹف ٹائم ملا ہے. احساس صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا احساس صاحب, میں پہلے تو ذرا آپ سے ایک تھوڑا سا براڈ کوسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ بار بار جب سے یہ سنی اتحاد کونسل, پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا معاملہ آیا ہے, تو یہ ایک یعنی کہ ایک کرٹیسزم ہوتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم جو ہے وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائی. لیگلی سپیکنگ ان کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں تھیں, اور آج بھی یہ لگ رہا تھا کہ ان پریپیئرڈ تھے پی ٹی آئی کے لائرز. تو ڈو یو اگری احساس صاحب کہ پی ٹی آئی کا جو لیگل پرفارمنس ہے اٹ کوڈ ہیو بین فار بیٹر؟ نہیں, بہت اچھی ہے ان کی لیگل پرفارمنس, پر اس قسم کا چیف الیکشن کمشنر اور اس طرح کے ڈٹرمنڈ اور بڑے انکویزیٹوریل چیف جسٹس صاحب بھی پہلے نہیں دیکھے گئے عام طور پہ, اور موقع جواب دینے کا ٹائم دیتے ہیں, اور یہاں سماعت ہوتی ہے تو وکیل سماعت کر رہے ہوتے ہیں جج صاحبان کی. اس میں یہ بڑا سمپل سا ایشو ہے, مجھے اس میں تو کوئی دشواری نہیں لگتی. میں آپ کو 1 2 3 کر کے بتا دیتا ہوں. دیکھیں, جہاں جس بنیاد سے شروع کرنا ہوتا ہے کیس کو ایگزامن کرنے کا, وہ اصل چیز ہوتی ہے. اگر سائفر کو آپ سائفر کے کانٹینٹس کے بغیر ہی اس پہ بحث شروع کر دیں گے کہ کانٹینٹس نہیں دیکھیں گے اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ان کانٹینٹس کو صحیح درست کہنے کا نہیں دیکھیں گے, وہ بنیاد ہونی چاہیے شروع ہونے کا. اسی طرح نشان کا جو کیس تھا بلے کا, اس کی بنیاد ہونی چاہیے کہ یہ کیا پارٹی کا نشان ہے کہ ووٹر کا نشان ہے. Who are you depriving of a right? And are you giving him a hearing? اس کو سنوائی اس کی کر رہے ہیں جس سے آپ ووٹ کھینچ رہے ہیں, وہ 2-3 کروڑ ان پڑھ ووٹر. اسی طرح اس میں جو بنیاد ہے
वो आर्टिकल 17 है। अगर आप आर्टिकल 17 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा अहम हिस्सा है उस पे उसको लिपटे रहें, उसके साथ रखें, तो हर मरला आपके लिए आसान हो जाता है। पहला है कि जो आर्टिकल 17 है नंबर 1, वो ये कहता है कि टू जॉइन एनी पार्टी or to form a party shall be the fundamental right of every citizen, not being a government servant. अब हर सिटीजन का ये राइट है कि वो पार्टी बनाए या पार्टी शामिल हो अपनी मर्जी की। नंबर 2, पाकिस्तान में 175 की ऑप्शन है पार्टी ज्वाइन करने की जो रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली टीटीपी को तो नहीं ज्वाइन कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। 175 रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, आप उनमें से कोई चूज कर सकते। मैं नंबर 3, मैं अब इंडिपेंडेंट लड़के आ जाता हूँ गवर्नमेंट में, सॉर्ट ऑफ नेशनल असेंबली में। अब मुझे 3 दिन है कि मैं 175 में से किसी को चूज करूं। ये नहीं कहा जा सकता बाय लॉ कि यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दीज 11 पार्टीज। मुझे वो 11 पार्टीज जिन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन वो अच्छे ही नहीं लगते। मेरा राइट तो है कि 175 में से मैं चूज करूं जिसको चाहूं, और मैं ये डिसाइड करता हूं फॉर इंस्टेंस कि आई वांट टू जॉइन दी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान आबिद हसन मंटो साहब की सरबराही में, एंड आई वांट टू गो जॉइन दैट। इट इज माई राइट टू जॉइन इट। 3 दिन के अंदर आई जॉइन इट। अभी सुने, अभी जरा सुन ले, अभी जरा हैव अ लिटिल पेशेंस विद मी। ये मुझे 2 पॉइंट्स और कर रहे हैं। अब आप हाउस में हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपका राइट उतना ही है जो बाहर जो इलेक्शन नहीं लड़ा टू जॉइन एनी पार्टी, एनी ऑफ 175 पार्टीज। यू डिसाइड टू जॉइन अ पार्टी विच इज नॉट इन पार्लियामेंट। अब वो आप 40 फर्ज करो ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं वो डिसाइड ऑन द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान। वो नहीं, वो रजिस्टर्ड है पर पार्लियामेंट में नहीं है। आपका हक है ज्वाइन करें। अब तीसरे दिन काउंट होगा। तीसरे दिन जो काउंट होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है उस काउंट में मेरी जो सोशलिस्ट पार्टी है वो भले पहले पार्लियामेंट में हो ना हो, अब पार्लियामेंट में है, अब पार्लियामेंट में है, उसको भी उस तनासब से सीटें मिलनी चाहिए। आई एम टेकिंग द एक्सट्रीम केस। लेकिन एक नुक्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल ठीक है। इसी आर्ग्यूमेंट को अगर हम सामने रखें कि अगर आपने कोई जमात ज्वाइन करनी है तो जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में हो, वो कोई भी रजिस्टर्ड जमात हो सकती है। ये जब आर्ग्यूमेंट आज पीटीआई के लॉयर ने रखा तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे बिल्कुल इसी से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर आपको क्या जरूरत थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने की? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रह सकते थे, तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्यों ज्वाइन की? ये उसी आर्ग्यूमेंट से सवाल निकलता है। भाई ये चीफ जस्टिस साहब का पूछने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि देखो ये मेरी मर्जी है मैं किस में जाऊं, मैं सुन्नी इत्तेहाद में जाऊं या पीटीआई में जाऊं। पीटीआई के पीछे पड़े हुए, पीटीआई को जलसा नहीं करने दे रहे, पीटीआई को उठा रहे हैं, पीटीआई वालों से एफिडेविट ले रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस साहब को वो नहीं नजर आते? वो 20-30 एफिडेविट वो लोगों की वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ वो नजर नहीं आता। एहसास साहब जो मैं बात कर रहा था वो ये कि ये जो सवाल उठा उसमें सिर्फ मुझे ये क्लियर कर दें कि टेक्निकली स्पीकिंग अगर पीटीआई ये अपना फैसला करती कि जी हमने पीटीआई ही में रहना है और हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं जाना, तो इस आर्गुमेंट के तहत दे कुड हैव डन इट, दे ऑप्टेड टू नॉट डू इट, टेक्निकली देयर वाज नो बार। इज दिस करेक्ट? हाँ, टेक्निकली देयर वाज नो बार। आर्टिकल 17 है भाई, ये नीचे लॉ का बाहर या चीफ जस्टिस साहब की जजमेंट से बाहर नहीं बन सकता। ये उनकी चॉइस है, वो चले गए, उन्होंने 3 दिन के अंदर इंडिकेट करना था। इसमें क्या है, चीफ जस्टिस साहब को किस तरह इंटरफियर कर सकते हैं, किस तरह उनको डिनाई कर सकते हैं? इट्स सच अ स्ट्रेट केस। प्रॉब्लम ये है, मैं समझता हूँ चीफ साहब को एक प्रॉब्लम है। चीफ साहब ने जो निशान का केस दिया है ना, वो यूनिवर्सली उसको कहा गया कि गलत है, क्योंकि इट हैज डिसएनफ्रेंचाइज्ड पीपल। It has not just punished the 10, let's say, conspiratorial office bearers of PTI. वो उनको भी उनका जुर्म होगा, पर उसकी सजा आपने 3 करोड़ पाकिस्तान को दे दी। ठीक है, एहसास साहब बहुत शुक्रिया।
بہت شکریہ اعتزاز صاحب ہمیں جو میرے خیال میں اس میں چیف جسٹس صاحب کا جو کانڈکٹ ہے اس پہ آبویسلی اعتزاز صاحب کی کوئی آبجیکشنز ہیں، لیکن یہ کہ اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ آرگیومنٹ سائڈ کلیئر ہو جائے گا، یا تو پی ٹی آئی کو بہت ہی بڑا ریلیف مل جائے گا، اتنا بڑا جس کا وی کانٹ ڈسکس رائٹ ناؤ، یا پھر ان کو ایک بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ بالکل، اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو منیر اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں گے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز پاکستان کے مستقل ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کراس بارڈر آپریشن کرنے جا رہا ہے افغانستان کے خلاف، اور نہیں اس میں اس میں نا جو ہماری ٹاپ سٹوری تھی آپریشن جو ہونے جا رہا ہے آپریشن کے حوالے سے، تو اس میں جو ہے یہ سوال اٹھا ہے جو منیر اکرم صاحب جو کہ ہمارے امبیسڈر ہیں، جو آپ نے صحیح کہا کہ افغانستان سے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، تو دیٹ ایکچولی لنکس وتھ آر ٹاپ سٹوری، اس لیے ہم منیر اکرم صاحب سے ڈائریکٹلی پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید، اور فاتح صاحب ہمیں منیر اکرم صاحب جوائن کریں جو پاکستان آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں بھی بات بالکل، اور اس میں دیکھیں بطول منیر اکرم صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ انہوں نے ابھی یو این سیکورٹی کاؤنسل میں بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ افغانستان سے جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے اس کو ہمیں سنبھالنا ہے، اس پہ کیا رسپانس آ رہا ہے؟ منیر اکرم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا منیر اکرم صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ نے وہاں پہ بات بھی کی، آپ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں ایز دا پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان جو ہے یہ ایشو کو اٹھا بھی رہے ہیں۔ پاکستان ایک نیا آپریشن جو ہم پاکستان میں شروع کرنے کا بھی اعلان بھی کیا ہے پرائم منسٹر نے، اس میں بڑا امپورٹنٹ اور بڑے کروشل فیکٹر ہے جو افغانستان سے ٹی ٹی پی کے بیسز ہیں اور جن کی جو پاکستان میں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ جب آپ یہ فورسفلی آرگیو کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ افغانستان میں سے ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اوپر ارجنٹ سٹیپس لینے چاہیے، تو آپ کو سیکورٹی کاؤنسل میں اور یو این میں کیا رسپانس مل رہا ہے؟ یہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے صاحب کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں ایکشن اگینسٹ یہ ٹیررزم کے خلاف، اس پہ سیکورٹی کاؤنسل کی بہت ساری قرارداد ہیں۔ اسپیسیفکلی 1267 ہے القاعدہ، داعش اور ان کی ایسوسیٹس کے خلاف، اور 1988 سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن رجیم ہے وہ طالبان کے خلاف ہے۔ تو یہ obligation اس میں ہے کہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں دہشت گرد، ان کے اوپر آرمز امبارگو لگانا چاہیے اور ان کے ایسیٹس فریز کرنا چاہیے۔ تو جو سوال ہم نے اٹھایا ہے وہ کہ باوجود یہ سینکشنز رجیمز کے باوجود وہ آرمز جو ہیں ٹی ٹی پی کو وہ کس طرح سے ملے ہیں، اور یہ کیونکہ 1267 ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے۔ تو ہم جو چاہتے ہیں وہ تو بالکل سیکورٹی کاؤنسل کے ڈیسیشنز کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں۔ جہاں تک کہ سپورٹ کی ہے، وہ سپورٹ انٹرنیشنل کمیونٹی نے 3 مسئلے طالبان کے اوپر ان سے پوچھا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ہیومن رائٹس observation, especially women and girls. Secondly, political inclusivity. اور تیسرا اور سب میں اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے دہشت گردی یا کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن جو ان کے اوپر لاگو ہے۔ اب طالبان نے کمٹمنٹس دی تھیں دوحہ اگریمنٹ میں بھی کہ دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیں گے، کچھ وہ ایکشن لے رہے ہیں داعش کے خلاف، پر جو باقی جو ہیں ٹی ٹی پی ہے، پی ٹی آئی ایم ہے، آئی ایم یو ہے، یہ سب ان کے اوپر صحیح ایکشن انہوں نے نہیں لیا۔ اور ٹی ٹی پی تو بالکل ایک ہمارے خلاف جو انہوں نے کیمپین لانچ کیا ہے اس کی وجہ سے ان کو تو ہم نے روکنا ہے، اور یہ سیکورٹی کاؤنسل کی جو قراردادیں ہیں اس کے تحت ان کے جو کابل میں یہ انٹرم گورنمنٹ ہے ان کے اوپر تو بالکل ایک obligation ہے
کہ ان کے خلاف وہ ایکشن لیں. اچھا منیر اکرم صاحب، اس پہ ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ لنکڈ ہے جو ابھی پاکستان نے جو اناؤنس کیا ہے ایک اینٹی ٹیررزم آپریشن. اب اس میں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جب بہت زیادہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا دہشت گردی کا افغانستان کی طرف سے، اور ہمارے بار بار کہنے کے باوجود جو ہے افغانستان گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا TTP کے اوپر، تو ہم نے خود جو ہے وہ جا کر ایکشن لیا تھا. اب اگر کبھی اس طرح کی ضرورت پیش آئی کہ ہمیں خود جا کر اور یہ ایکشن کرنا پڑا، تو وہ اس کو ہم کس طریقے سے آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھ سکیں گے؟ لیگلی ہمارا کیس کیا ہوگا اور اس پہ کیا رسپانس ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ کس حد تک ایک اسپیکولیٹو اسمپشن ہے کہ ہمیں کراس بارڈر جا کے ہم نے ایکشن دینا ہوگا. 2 واقعے ہوئے ہیں جہاں ہم نے ایکشن لیا ہے. آپ جیسے جانتے ہیں کہ جو 18 مارچ کو ہم نے ایکشن لیا تھا، اور میں نے سیکورٹی کونسل میں کھل کے کہہ دیا کہ 16 مارچ کو ہمارے فوجی مارے گئے اور 18 مارچ کو ہم نے ایئر سٹرائکس کی اگینسٹ اسپیسیفک ٹارگیٹڈ ٹیررسٹ، اور ہم نے ٹیررسٹ کے خلاف یہ ایکشن لیا ہے. تو آپ اس سے پریزیوم کر لیں کہ ہم تو پہلے چاہتے ہیں کہ دوسری طرف طالبان کی حکومت جو ہے وہ اپنی ایکشن لے، TTP کے خلاف، دوسرے دہشت گردیوں کے خلاف ایکشن لے. اگر وہ ایکشن نہیں ہوتا تو ہم نے پھر باقی اپنی آپشنز دیکھنی ہوں گی، اور آپشنز ہمارے پاس ہیں. اور اگر ہم یہ اس طرح کے آپشنز ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ہمیں پازیٹیو رسپانس آئے گا، نوئنگ ہاؤ افغانستان سوئل از بینگ یوزڈ فار ٹیرر ایکٹیویٹیز؟ یہ دیکھیں، اس میں بہت مختلف قسم کی پوزیشنز ہیں، ایویلیویشنز ہیں اور انٹرسٹس ہیں. ہم نے اس میں نیویگیٹ کرنا ہوگا اور صحیح طرح سے ہم نے پیش کرنا ہوگا ہمارا کیس. پر جو انٹرنیشنل لا ہے وہ تو 1267 اور جو ریزولوشن ہے 1373 کاؤنٹر ٹیررزم کی ریزولوشن ہے، اس کے تحت تو ایکشن اگینسٹ ٹیررزم از لیجٹمیٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیکھیں آخر میں جو منیر اکرم صاحب نے بات کی بالکل اس سے ہمیں اپنی پالیسی جو ہے وہ بہت حد تک کلیئر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ اگر ایکشن لینا ہے تو وہ لیجٹمیٹ ہے، تو این ممکن ہے کہ یہ ہوگا. لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے بطول بالکل پروگرام کے آخر میں کہ جس طریقے سے اب یہ ایک گرینڈ آپریشن ہم پلان کر رہے ہیں اس میں اس کی ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو اسپیکٹس ہیں دونوں کو مد نظر رکھ کر ہم آگے چل رہے ہیں. بالکل. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.